सलाम, नमस्ते, सत्यकाल, हेलो। आपका होस्ट AJ फ्रॉम शिकागो के एक अस्पताल से हाजिर है। बहनों भाइयों, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है। देख रहे हैं आप, ये देखिए पूरी ट्रिगर हुई हुई, देखिए मेरा हाथ एक ड्रॉप हुआ है, तो वो मैं स्क्रिप्ट लिख नहीं सकता हूँ। तो मैं माजरत चाहूँगा कि आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त करनी होगी। मैं अपने हाफजे से जो बातें हैं वो मैं करना चाहता हूँ, और बस बर्दाश्त है। क्योंकि होता क्या है, जब इंसान पहली दफ़ा कोई चीज़ देखता है या सुनता है तो उसको एक अजीब सा लगता है, लेकिन थोड़े अरसे में वो उसका यूज़ टू हो जाता है, उसका आदी हो जाता है। तो मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और रोज़ाना 15-20 मिनट आप अल्लाह के नाम पे मुझे देंगे, और इसमें हम सब कमाई के रास्ते में निकल जाएंगे। यानी कि आप ये प्रोग्राम मेरा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, आपको सवाब मिल रहा है। मैं सुना रहा हूँ, आपके थ्रू मुझे भी सवाब मिल रहा है। आज आप एक हैं, कल 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। आपको इसका अंदाज़ा है कि हम अपनी आखिरत के लिए कितना भला कर रहे हैं? अगर समझें तो, नहीं समझें तो कुछ भी नहीं। अल्लाह का तस्वुर इतना खूबसूरत है कि कुरान कहता है, हमारी किताबें कहती हैं कि रहमान, ईमान और इबादत सिर्फ रहमान के लिए है। इंसान बशर है, अच्छी बात है, इंसान है, लेकिन बात तो अल्लाह की है। और अल्लाह को जानने के लिए बहनों भाइयों इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। आपको, मुझे पता है कि शायद आपको अच्छा न लग रहा हो कि ये हमें क्या बता रहा है, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाकई नहीं जानते। कुछ परसेंटेज ऐसी होगी कि बर्दाश्त कर ले मुझे अपना बड़ा भाई समझ के। तो बताना ये चाह रहा हूँ, कायनात सिर्फ हमारी गैलेक्सी, हमारी कहकशां जिसमें दुनिया है, एक कोने एक दूसरे कोने पे मेरे अंदाजे के मुताबिक 4000 लाइट ईयर्स। उफ, अगर आप 1,86,000 पर सेकंड से ट्रेवल करेंगे, फिर आप इसको चले जाएं 60 सेकंड्स में आप जाएंगे। 60 सेकंड के बाद आप चले जाएंगे 24 आवर्स में। 24 आवर्स के बाद आप चले जाएंगे 1 साल के इसमें। तो जो माइलेज बनते हैं वो 4000 साल। हेलो भाइयों, 4000 साल एक कहकशां, हमारी कहकशां, और हजारों लाखों कहकशां हैं। साइंस, अभी मैं कुछ दिनों पहले टीवी वॉच कर रहा था, उसमें मुझे पता चला कि सो फार दे एस्टिमेटेड, इन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि 400 बिलियन, 20 बिलियन सितारे, प्लैनेट्स, अपना ये स्टार्स मौजूद हैं। 400 बिलियन, और ये तक इनका अंदाज़ा है। और साइंटिस्ट तो वो बेवकूफ़ लोग हैं कि जो हमेशा गलत होते हैं। जो कल कहा था वो गलत हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। फलाना चीज़, आर्कियोलॉजिस्ट जी ये 5000 साल पुराना था, 5000 साल पुराना था। चंद साल के बाद आते हैं, कहते हैं भाई ये 5000 नहीं 7000 साल पुराना था। जैसे हमारे से वो निकला है, पाकिस्तान का वो वजूद है कि मोहनजोदाड़ो, जिसकी तहजीब 4-4.5 हज़ार साल पुरानी है, यानी कि तराजू वहाँ से आया है। तराजू की इन्वेंशन जो है वो मोहनजोदाड़ो से हुई है। तो हमारा भी बड़ा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बात तो आदमी ज़मीन से पहचाना जाता है अपनी, आज वो हमारी ज़मीन है, कल को कुछ और था। तो बहनों भाइयों, जब सुबह उठें अल्लाह का शुक्र करें कि नई ज़िंदगी मुझे दी है, और खुशगवार मूड में रहें। अल्लाह को लटकाया हुआ मुंह, परेशान मुंह, थका हुआ इंसान ना 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 ना, मुस्कुराते हुए जाएं, क्योंकि पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो जानता है ऐसा क्यों है।
میں نے کہا نا اس پروگرام کا مقصد صرف یہی ہے کہ توبہ ضروری ہے، توبہ کر لیں. آگے چل کے پروگرام کے تقریباً چند ہفتے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایٹرنیٹی، آپ ہمیشہ کے لیے وہ کون سا ایسا وہ طریقہ ہے کہ آپ جنت آپ کی پکی ہو جائے گی اور آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے. یعنی کہ اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ یہ فیل کریں گے. آپ اس وقت تو مذاق سمجھ رہے ہوں گے، لیکن پھر وہی میں اپنا سلوگن کہوں گا، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اللہ اکبر. بہنوں بھائیوں، آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ. جی بہنوں بھائیوں، ہم اس سے پہلے پروگرام میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ نے کائنات بنائی، زمین بنائی، اس میں 6 دن زمین بنائی، 7واں دن آرام کیا. 7واں دن کا وہی کانسیپٹ ہے کہ انسان کو ایک دن آف چھٹی ملی، انسان کو بھی اور جانوروں کو بھی، ورنہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ کانسیپٹ نہیں تھا. بہرحال میں کچھ باتیں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو نئے لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں. تو 5782 ایئرس، 5782 بولتے ہیں، 82 سال پہلے آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، یعنی کہ پہلا دن تھا جمعہ، اور اللہ نے منع کیا کہ ان 2 درختوں سے مت کھانا، اور پہلا گناہ کر بیٹھے. اس گناہ کے نتیجے پتہ نہیں اللہ نے کیا لکھا ہوا تھا. ہو سکتا ہے ہمیں جو دنیا بنائی تھی ہمیں آرام سے رہنا تھا، اور یہی ایک سیما ہے، چھوٹی جنت سمجھ لیے، اور ہنسی خوشی ہمارے دن گزرتے. پھر وہ کیا چاہ رہا تھا بہرحال، لیکن اس گناہ کی وجہ سے آج تک انسانیت اس چیز پہ سفر کر رہی ہے. یعنی کہ ہم تکلیف میں ہیں. کوئی ہل چلا رہا ہے تو کوئی رکشہ چلا رہا ہے تو کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے تو کوئی جاب کر رہا ہے. یعنی کہ کروڑ پتی بھی ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے، تو کچھ ہو رہا ہے. ہے بھائیوں، ایک گناہ ان کا، دوسرا گناہ حوا کا. کیونکہ جب اللہ پوچھتا ہے وہ تو آدم نے کہہ دیا کہ یہ تو اس سے پوچھو یہی جو تم میرے لیے لائے تھے. یعنی کہ وہ اللہ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو تم نے پیدا کیے میرے لیے، اس کی وجہ سے ایسا یہ گناہ ہوا ہے. اور عورتوں کو کیا پرابلم ہوئی دیکھیے، آدم کی وجہ سے ہم مرد خوار، اور حوا کی وجہ سے بیچاری عورتوں کو وہ سزا ملی ہے آج تک. جب وہ زچگی میں ہوتی ہیں، جب بچہ جنتی ہیں، کتنے کرب سے گزرتی ہیں، یہ تو وہی جانتی ہیں. اللہ ان کو زندگی، صحت، ہمت سب کچھ دے. وہ چاہتا تو فصلوں میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا تھا. بھائی تربوز ہے، 9 مہینے کے بعد تربوز پھٹا، پھر بچہ نکل آیا. نہیں، کوئی ریزن ہے. بہت سارے ریزن ایسے ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن آپ یہ دیکھیے، اور جو فیمیل ہیں جانوروں میں، پانی کے جانوروں میں، مثال لے لیجیے آپ، ہاتھی کو مثال لے لیں، گدھی کا لے لیں، گھوڑی کا لے لیں، بکری کا لے لیں، کتنے اطمینان سے بچہ دیتی ہیں. ہاتھی کا بچہ زمین پہ گرا، 2 سیکنڈ کے بعد اس کو ایک ٹانگ ماری، بچہ کھڑا ہوا اور ماں کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، کوئی تکلیف نہیں. لیکن یہ صرف تکلیف عورتوں کے لیے ہے، یہ ان کی آزمائش ہے. اب دیکھیں آج تک بھگت میں. خیر، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. میرے بھائیوں، اب فرشتے جو ہیں وہ تواضع کر رہے ہیں آدم کی، حضرت آدم علیہ السلام کی. پھر ہوئی کہ یہ کیا بھائی، گوشت اللہ کو پسند ہے، اور کہا گیا ہے کتابوں میں ذکر ہے کہ چربی نہیں کھانا، چربی مجھے پسند ہے، وہ میری ہے. سالن والن میں نہیں، اللہ کو جو پسند ہے وہ باربیکیو پسند ہے. تو اس چیز کا خیال رہے، ممکن ہو تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر وقت آپ ایسے ہی کریں. جب دل چاہا، جب اس گوشت کا میں آج بھونوں گا کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے،
اور وہ آدم کی جو خاتم عدالت تھی وہ ویسے ہی ہو رہی تھی. گوشت جائز ہے، یہ آپ کو میں بتاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ اس ناراضگی کے بعد جب آدم نے یہ حرکت کی تو اللہ نے گوشت روک دیا، کیونکہ اس کا فیوریٹ چیز تھی. آدم اس کے بعد سے نوح علیہ السلام تک جو 10 جنریشن آئی ہیں ویجیٹیرین تھے، سبزی خور. گوشت ان سے وہ محروم ہو گئے تھے نا. ایک ہی آئلینڈ تھا، زمین کا آدھا حصہ، آدھے میں پانی اور آدھا خشکی. گارڈن آف ایڈنز جہاں آپ آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، کہتے ہیں کہ سری لنکا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جب نوح علیہ السلام کے دور میں جب اللہ نے 2 وعدے کیے، ایک وعدہ اللہ نے نوح علیہ السلام سے یہ کیا جب وہ روئے حضرت نوح علیہ السلام کی بھائی مطلب وہ گھبرا گئے کہ یہ 40 دن اور 40 راتیں جو ہوئی پورا پانی پانی، اور ہر ایک جانوروں کو ایک جوڑا اور 8 ان کے فیملی کے ممبرز اس کشتی میں سوار، جو کہ کشتی باعث میں مل گئی. وہاں ملی ہے ترکی کے پہاڑوں پہ. بتائیے کوئی پہاڑوں پہ کشتی بناتا ہے؟ اور وہی میجرمنٹ جو بائبل کے اندر میجرمنٹ ہے، ایگزیکٹلی وہی میجرمنٹ ہے، وہی کشتی ہے. تو وعدہ کیا کہ جا نوح، اب میں دوبارہ دنیا کو تباہ نہیں کروں گا، اور تم میری چوزن قوم ہو. اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری پسندیدہ قوم ہو، میں تمہیں کبھی نہیں الگ کروں گا اپنے سے. ٹھیک ہے، تم پہ آزمائشیں بہت آئیں گی، بے انتہا آزمائشیں آئیں گی. بہنوں بھائیوں، 3000 سال پہلے 25 ملین یہودی تھے، 25 ملین اورینٹلز تھے. اورینٹل سے مراد چائنیز. 25 ملین کیکوس سے مراد سری لنکا سے شروع ہوتا ہے. انڈیا، سری لنکا، عرب، یورپ، امریکہ، ساؤتھ امریکہ. کیکوس جیسے میں ہوں، ہم آپ پاکستان بھی کیکوس ہیں. تو 3 ذاتیں ہو گئے. تیسرا نیگرو. تو وہ جو 25 ملین تھے آج 2 بلین ہو گئے ہیں، چپٹے 2 بلین سے اوپر ہیں. اور یہ اہل کتاب یہودی جو ہے آج بھی 14 ملین ہے، 15 ملین ہے. 25 ملین بتائیے، ان کو بھی 2-2.5 بلین ہونا چاہیے تھا. نہیں، اتنے ظلم ان پہ ٹوٹے ہیں، اتنے ظلم ٹوٹے ہیں، اتنا ان کو مارا گیا ہے، کتنا قتل عام ہوا ہے ہزاروں سے. اب وقت مختلف ہوتا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، مسیح کے آنے کا ٹائم ہے. سوچیں، توبہ بہت ضروری ہے، اور کسی وقت بھی مسیح آ سکتا ہے. بہت جلد میں آپ کو بتاؤں گا جڑنے کا طریقہ. میرے بھائیوں، گوشت کھانے سے زیادہ توانائی آتی ہے. آپ کو چاہیے کہ گوشت بہت زیادہ نہیں، لیکن ہفتے میں 2-3 دفعہ کھانا چاہیے تاکہ آپ میں توانائی ہو. اور آپ یہ کہتے کہ نہیں اس پہ جانوروں پہ رحم کرو، اور تو اس کا مطلب کہ تم خدا سے زیادہ جانتے ہو. خدا نے اجازت دی ہے، اس کا محبوب جو ہے فوڈ جو ہے وہ گوشت ہے، اور گوشت ہی وہ کہتا ہے. اور یہی اس نے آدم علیہ السلام کو، جیسے میں نے پچھلے ابھی پروگرام میں نے آپ کو بتایا. لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی رکھی ہے. وہ یہ کہ میک شور کہ چھری بہت تیز دھار ہو، کم سے کم تکلیف جانور کو پہنچے، اور جتنی تیز ذبح کر سکے آپ، اور اس کو تاکہ تکلیف کم ہو. کسی بھی صورت میں جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. عید بقرعید پہ جو قربانی ہوتی ہے اس میں تو مسٹ ہے، جو گوشت نہ بھی پسند کرتا اس کو تھوڑا ضرور چکھنا ہے. مسٹ. تو بات کرو خدا کی رضا کی. ہماری کتابوں میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے. The lawful animals
slaughtered by scriptures is lawful to you and yours is lawful to them. اہل کتاب کا کھانا تم پہ حلال ہے. حلال اکثر ہم لوگ جہاں سے بیٹھتے عموماً لوگ دبئی جا رہے ہیں حلال کھانا ہے بھائی. جی ہاں, حلال کا مطلب ہے لافل اینیمل, یعنی کہ سور حلال نہیں ہے, گائے حلال ہے. ہاں, اب طریقہ کار جو کاٹنے کا ہے ذبیحہ, کہ اس قربانی پہ اللہ کا نام لیا جائے, یہ کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ وہی والی بات آ گئی کہ آدم علیہ السلام کی جو تواضع اللہ کر رہا تھا فرشتوں کے تھرو گوشت سے, پھر ناراضگی کی صورت میں 960 سال ویجیٹیرین رہا, 10 پشتیں ویجیٹیرین رہی, ان کو گوشت نصیب نہیں ہوا. بھائیوں, اہل کتاب کا گوشت تم پہ حلال ہے. اگر تم امریکہ میں ہو, ساؤتھ امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو, ہاں تم پہ جائز ہے. اگر تم چائنا میں ہو, انڈیا میں ہو, ویتنام میں ہو, جاپان میں ہو, جہاں بدھسٹ ہیں, وہ پیگنس ہیں نا, وہاں آپ کو ذریعہ ڈھونڈنا ہے. میں تو جب بھی چائنا گیا ہوں, وہاں پہ وہ ہے چائنیز مسلمان ہیں, ان کی دکانیں جو ہوتی بیسیکلی وہ ہرے رنگ کا ان کا وہ ہوتا ہے بارڈر, وہ آپ کھا سکتے ہیں. رائے ہے, مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ اس کو ناگوار سمجھیں گے, برا کہیں گے. وہ اس لیے بس رکھی کی فقیر بھائی, جب کتاب کہہ رہی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا, اہل کتاب کا گوشت تم پہ جائز ہے, بات ختم. اے نبی, اپنی صاحبزادیوں کو, اپنی بیویوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ چادر کا ایک حصہ ان پر ہو اور چہرہ دکھائی دے, یعنی کہ بالکل پردہ کرنا منع کیا ہے. چہرہ دکھائی دے تاکہ پہچان ہو. یہ الفاظ میں بتا رہا ہوں, کتابوں, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. الٹا چل رہے ہیں. چلی جائیے افغانستان سرحد. دیکھیں, مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے, میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. پلیز, جو کل تک غلط تھا آج صحیح ہو جانا چاہیے. یہی یوٹیوب میں اور انسٹاگرام میں, فیس بک میں یہ مزے ہیں کہ اس میں قید نہیں ہے کسی قسم کی. کیا یہ بات میں اپنے پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پہ کر سکتا تھا؟ بالکل نہیں, لیکن میں آزاد ہوں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ قسم ہے اسی پروردگار کی, خدا کی قسم, سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اے نبی, اپنی بیویوں کو, اپنی صاحبزادیوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ چہرے کا ایک حصہ دکھائی دے تاکہ ان کی پہچان اور ستائی نہ جائے. اللہ اکبر. تو بھائیوں, بہنوں بھائیوں, ہم اس پروگرام کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اور پلیز میری باتوں کو برا مت مانیے, کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ کوئی پاگل دیوانہ بھی اللہ کی باتیں کر رہا تو اس کی سنو. میری بھی سنی ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں, میں آپ کو دلائلوں سے بتاؤں گا. تھینک یو so long.